अस्सलाम वालेकुम। आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 35 से तर्जुमा और तफसीर सीखेंगे। आयत नंबर 34 तक तो हमारा तर्जुमा और तफसीर कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ुल्ना या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नता। वक़ुल्ना और हमने कहा, ए आदम उस्कुन रहिए, अंत आप, व ज़ौजुकल जन्नता और आपकी ज़ोजा आपकी बीवी जन्नत में। वकुला मिन्हा रगदन हैसु शिअ्तुमा और आप दोनों खाइए उससे बाफरागत, रगदन बाफरागत, हैसु शिअ्तुमा जहाँ से कहीं से आप दोनों चाहें। वला तक़रबा हाज़िहि शजरता फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन। वला और ना, तक़रबा और ना आप दोनों करीब जाइए, हाज़िहि शजरता इस दरख्त के, फतकूना फतकूना पस आप दोनों हो जाएंगे, मिनज़ ज़ालिमीन ज़ालिमों में से। फ़अज़ल्लहुमुश शैतानु पस वरगलाया उन दोनों को शैतान ने, अनहा उस जन्नत से, उस जगह से मुराद क्या है? जन्नत। फ़अख़रजहुमा पस निकलवा दिया उन दोनों को, मिम्मा उसमें से, काना फ़ीही वो जिसमें थे। वकुल्ना अहबितू और हमने कहा उतर जाइए, बाज़ुकुम लिबाज़िन अदुव्वुन और तुम में से बाज़ का दुश्मन होगा। वलकुम फ़िल अर्ज़ि और तुम्हारे लिए ज़मीन में, मुस्तक़र्रुन व मताउन हीन ठिकाना है और फ़ायदा उठाना है एक मुकर्ररा वक़्त तक। अब एक मुकर्ररा वक़्त से मुराद क्या है? क़यामत के दिन तक। अब ये आदम अलैहिस्सलाम के किस्से का तकमीला है, जिसमें ये बयान किया गया है कि जब आदम अलैहिस्सलाम की फ़जीलत और खिलाफत अर्ज़ी के लिए सलाहियत फ़रिश्तों पर वाज़िया कर दी गई, उन्होंने तस्लीम कर लिया और इब्लीस अपने तकब्बुर और मुआरज़ा की वजह से काफिर होकर निकाल दिया गया। तो आदम अलैहिस्सलाम और उनकी ज़ोजा हव्वा को ये हुक्म मिला कि तुम दोनों जन्नत में रहो और उसकी नेमतों से फ़ायदा उठाओ, मगर एक मुअय्यन दरख्त के लिए ये हिदायत की कि इसके पास ना जाना, यानी इसके खाने से मुकम्मल परहेज़ करना। शैतान जो आदम अलैहिस्सलाम की वजह से मरदूद हुआ, वो बाहर निकला, खारिज हुआ, खाए हुए था। उसने किसी तरह मौका पाकर और मसलहतें बतलाकर उन दोनों को उस दरख्त के खाने पर आमादा कर दिया। उनकी लग़ज़िश की वजह से उनको भी ये हुक्म मिला कि अब तुम ज़मीन पर जाकर रहो, और ये भी बतला दिया कि ज़मीन की रहाइश जन्नत की तरह बेगल और गश ना होगी, बल्कि वहाँ आपस में इख्तलाफात और दुश्मनियाँ भी होंगी, जिससे ज़िंदगी का लुत्फ़ पूरा ना रहेगा। वकुल्ना या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नता और हमने कहा, ए आदम ठहरो तुम और तुम्हारी ज़ोजा जन्नत में। ये वाक़या हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक और मलाइका के सजदा के बाद का है। बाज़ हज़रात ने इससे ये नतीजा निकाला है कि ये तख्लीक और सजदा का वाक़या जन्नत से बाहर कहीं हुआ है। इसके बाद जन्नत में दाखिल किया गया, लेकिन इन अल्फाज में ये मफ़हूम यकीनी नहीं, बल्कि ये भी हो सकता है कि तख्लीक भी जन्नत में हुई और सजदे का वाक़या भी जन्नत में पेश आया, मगर उस वक़्त तक उनका कोई फ़ैसला इसके मुतालिक नहीं सुनाया गया था कि आपका मिस्कन और मुस्तक़र कहाँ होगा। इस वाक़या के बाद ये फ़ैसला सुनाया गया। वकुला मिन्हा रगदन हैसु शिअ्तुमा। अब रागादन के माना अरबी लुगत में उस नेमत और रिज़्क़ के हैं जिसके हासिल करने में कोई मेहनत और मशक्क़त भी ना हो, और वो इतनी कसीर और वसी हो कि उसके कम या ख़त्म हो जाने का ख़तरा ही ना हो। माना ये हुए कि आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम को फरमाया कि जन्नत के फल या बाफरागत इस्तेमाल करते रहो, ना उनके हासिल करने में तुम्हें किसी मेहनत की ज़रूरत होगी,
اور نہ یہ فکر کہ یہ غذا ختم یا کم ہو جائے گی۔ آگے آیت میں آ رہا ہے وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، کسی خاص درخت کی طرف اشارہ کر کے فرمایا گیا کہ اس کے قریب نہ جانا۔ وَلَا تَقْرَبَا کہ تم دونوں قریب نہ جانا اس درخت کے۔ اصل مقصد تو یہ تھا کہ اس کا پھل نہ کھاؤ، مگر تاکید کے طور پر عنوان یہ اختیار کیا گیا کہ اس کے پاس بھی نہ جاؤ، اور مراد یہی ہے کہ کھانے کے لیے اس کے پاس نہ جاؤ۔ یہ درخت کون سا تھا قرآن کریم نے متعین نہیں کیا، اور کسی مستند حدیث میں بھی اس کی تعین مذکور نہیں۔ ائمہ تفسیر سے کسی نے گندم کا درخت قرار دیا، کسی نے انگور کا، کسی نے انجیر کا، مگر جس کو قرآن و حدیث نے مبہم چھوڑا ہے اس کو متعین کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، یعنی اگر آپ نے اس شجر ممنوعہ کو کھایا تو آپ ظالموں میں داخل ہو جائیں گے۔ فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ عَنْهَا ذَلًّا، اب ذلّہ کے معنی عربی لغت میں لغزش کے ہیں۔ اذلال کے معنی کسی کو لغزش دینا، معنی یہ ہے کہ شیطان نے آدم و حوا علیہ السلام کو لغزش دے دی۔ قرآن کے یہ الفاظ صاف اس کا اظہار کر رہے ہیں کہ آدم و حوا کی یہ خلاف ورزی اس طرح کی نہ تھی جو عام گناہ گاروں کی طرف سے ہوا کرتی ہے، بلکہ شیطانی تلبیس سے کسی دھوکہ فریب میں مبتلا ہو کر ایسے اقدام کی نوبت آ گئی کہ جس درخت کو ممنوع قرار دیا تھا اس کا پھل وغیرہ کھا بیٹھے۔ انہا میں لفظ عن بمعنی سبب ہے، یعنی اس درخت کے سبب اور ذریعہ سے شیطان نے آدم و حوا کو لغزش میں مبتلا کر دیا۔ اب یہاں ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ جب شیطان کو سجدے سے انکار کی بنا پر پہلے ہی مردود کر کے جنت سے نکال دیا گیا تھا تو یہ آدم و حوا کو بہکانے کے لیے جنت میں کیسے پہنچا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ شیطان کے بہکانے اور وہاں تک پہنچنے کی بہت سی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ بغیر ملاقات کے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا ہو۔ یہ بھی ممکن ہے کہ شیطان جنات میں سے ہے اور اللہ تعالیٰ نے جنات کو بہت سے ایسے تصرفات پر قدرت دی ہے جو عام طور پر انسان نہیں کر سکتے۔ ان کو مختلف شکلوں میں متشکل ہو جانے کی بھی قدرت دی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اپنی قوت جنیہ کے ذریعے ممرزم کی صورت سے آدم و حوا کے ذہن کو متاثر کیا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سانپ وغیرہ کی شکل میں جنت میں داخل ہو گیا ہو۔ اب قرآن پاک کی ایک آیت میں آتا ہے قَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، اب اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ شیطان نے صرف وسوسہ اور ذہنی اثر ڈالنے سے کام نہیں لیا، بلکہ آدم و حوا سے زبانی گفتگو کر کے اور قسمیں کھا کر متاثر کیا۔ اور آگے آ رہا ہے فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، یعنی شیطان نے اس دھوکہ اور لغزش کے ذریعے آدم و حوا علیہ السلام کو ان نعمتوں سے نکال دیا جن میں وہ آرام سے گزر بسر کر رہے تھے۔ یہ نکالنا اگرچہ بحکم خداوندی ہوا مگر سبب اس کا شیطان تھا، اس لیے نکالنے کی نسبت اس کی طرف کر دی گئی۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، یعنی ہم نے حکم دیا کہ نیچے اتر جاؤ اس طرح کہ تم میں سے بعضوں کے دشمن رہیں گے۔ اس حکم کے مخاطب حضرت آدم و حوا ہیں، اور اگر شیطان کو اس وقت تک آسمانوں سے باہر نہیں کیا گیا تھا تو وہ بھی اسی خطاب میں شامل ہے۔ اس صورت میں باہم عداوت ہونے کا مطلب یہ ہوگا کہ شیطان کے ساتھ تمہاری عداوت کا سلسلہ دنیا میں بھی جاری رہے گا، اور اگر بقول بعض اس واقعہ کے سب سے پہلے شیطان نکالا جا چکا تھا تو پھر اس کلام کا رخ آدم و حوا اور ان کی اولاد کی طرف ہوگا کہ ان کو بطور عتاب کے یہ جتلایا گیا کہ ایک سزا تو یہ ہے کہ جنت سے زمین اتارا گیا، اور دوسری سزا اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ آپ کی اولاد کے درمیان باہم عداوتیں بھی ہوں گی، اور ظاہر ہے کہ اولاد کے باہم عداوت ہونے سے والدین کا لطف زندگی بھی رخصت ہو جاتا ہے، تو یہ بھی ایک قسم کی معنوی اور روحانی سزا ہوگی۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، یعنی آدم و حوا علیہ السلام کو یہ بھی ارشاد ہوا کہ تم کو زمین پر کچھ عرصہ ٹھہرنا ہے اور ایک میعاد معین تک کام چلانا ہے، یعنی زمین پر جا کر بھی دوام نہ ملے گا،
کچھ مدت کے بعد اس گھر کو بھی چھوڑنا پڑے گا۔ اب اسکن انت وزوجک الجنت میں آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام دونوں کے لیے جنت کو مسکن بنانے کا ارشاد ہے، جس کو مختصر لفظوں میں یوں بھی کہا جا سکتا ہے اسکن الجنت، یعنی آپ دونوں جنت میں رہیے۔ جیسا کہ اس کے بعد کلا اور لا تقربا میں دونوں کو ایک ہی صیغہ میں جمع کیا گیا ہے، مگر یہاں اس کے خلاف انت وزوجک کے الفاظ کو اختیار کرنے میں مخاطب صرف حضرت آدم علیہ السلام کو قرار دیا اور انہی سے فرمایا کہ آپ کی زوجہ بھی جنت میں رہے۔ اب اس سے دو مسئلوں کی طرف بھی اشارہ ہے، ایک تو یہ کہ بیوی کے لیے رہائش کا انتظام شوہر کے ذمہ ہے، اور دوسرا یہ کہ سکونت میں بیوی شوہر کے تابع ہے، جس مکان میں شوہر رہے اس میں اس کو رہنا چاہیے۔ اور ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ لفظ اسکن میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ اس وقت ان دونوں حضرات کے لیے جنت کا قیام محض عارضی تھا، دائمی قیام جو شان ملکیت ہوتی ہے وہ نہ تھی، کیونکہ لفظ اسکن کے معنی یہ ہے کہ اس مکان میں رہا کرو۔ یہ نہیں فرمایا کہ یہ مکان تمہیں دے دیا گیا، یہ تمہارا مکان ہے، یہ نہیں فرمایا۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ آئندہ ایسے حالات پیش آئیں گے کہ آدم و حوا علیہ السلام کو جنت کا مکان چھوڑنا پڑے گا۔ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا، یعنی خواہ تم دونوں جنت سے بافراغت۔ اب ان میں وسعت و کثرت کی طرف اشارہ ہے کہ جو چیز جتنی چاہے کھا سکتے ہو بجز ایک درخت کے کہ اور کسی چیز میں رکاوٹ نہیں ہے، بس ایک درخت سے منع کیا ہے، بلکہ حیث شئتما فرما کر ان کو چلنے پھرنے اور ہر جگہ جانے کی آزادی بھی دی گئی۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، یعنی اس درخت کے قریب بھی نہ جاؤ۔ ظاہر ہے کہ اصل مقصد تو یہ تھا کہ اس درخت یا اس کے پھل کو نہ کھاؤ، مگر احتیاطی حکم یہ دیا گیا کہ اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اس سے اصول فقہ کا مسئلہ یہ بھی ثابت ہوا، یعنی بعض چیزیں اپنی ذات میں ناجائز یا ممنوع نہیں ہوتی، لیکن جب یہ خطرہ ہو کہ ان چیزوں کو اختیار کرنے سے کسی حرام ناجائز کام میں مبتلا ہو جائے گا تو اس جائز چیز کو بھی روک دیا جاتا ہے۔ جیسے درخت کے قریب جانا ذریعہ بن سکتا تھا کہ اس کے پھل پھول کھانے کا، اس ذریعہ کو بھی منع فرما دیا گیا۔ اسی کا نام اصول فقہ کی اصطلاح میں سد ذرائع ہے۔ اب انبیاء علیہ السلام کی عصمت، اس واقعہ سے یہ معلوم ہوا کہ آدم علیہ السلام کو کسی خاص درخت کے کھانے سے منع فرمایا گیا تھا، اور اس پر تنبیہ کر دیا گیا تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں گناہ میں مبتلا کر دے۔ اس کے باوجود آدم علیہ السلام نے اس درخت سے کھا لیا جو بظاہر گناہ ہے، حالانکہ انبیاء علیہ السلام گناہ سے معصوم ہوتے ہیں۔ تحقیق یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی عصمت تمام گناہوں سے عقلاً اور نقلاً ثابت ہے۔ ائمہ اربعہ اور جمہور امت کا اس پر اتفاق ہے کہ انبیاء علیہ السلام تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے محفوظ اور معصوم ہوتے ہیں، اور بعض لوگوں نے جو یہ کہا ہے کہ صغیرہ گناہ بھی ان سے سرزد نہیں ہو سکتے، جمہور امت کے نزدیک یہی صحیح ہے۔ وجہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو لوگوں کا مقتدی بنا کر بھیجا جاتا ہے۔ اگر ان سے بھی کوئی کام اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف خواہ گناہ کبیرہ ہو یا صغیرہ صادر ہو سکے تو انبیاء علیہ السلام کے اقوال و افعال سے امن اٹھ جائے گا اور وہ قابل اعتماد نہیں رہیں گے۔ جب انبیاء علیہ السلام ہی پر اعتماد و اطمینان نہ رہے تو دین کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ البتہ قرآن کریم کی بہت سی متعدد آیات میں انبیاء علیہ السلام کے متعلق ایسے واقعات مذکور ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ان سے گناہ سرزد ہوا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر سزا بھی ہوئی، اور حضرت آدم علیہ السلام کا یہ قصہ بھی اسی میں داخل ہے۔
ایسے واقعات کا حاصل باتفاق امت یہ ہے کہ کسی غلط فہمی یا خطا و نسیان کی وجہ سے ان کا صدور ہو جاتا ہے۔ کوئی پیغمبر جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کے خلاف عمل نہیں، مگر چونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک انبیاء علیہ السلام کا مقام نہایت بلند ہے اور بڑوں سے چھوٹی سی غلطی بھی ہو جائے تو بہت بڑی غلطی سمجھی جاتی ہے۔ اس لیے قرآن حکیم میں ایسے واقعات کو معصیت و گناہ سے تعبیر کیا گیا ہے اور اس پر عتاب بھی کیا گیا ہے، اگرچہ حقیقت کے اعتبار سے وہ گناہ ہی نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے اس واقعہ کے متعلق علماء تفسیر نے بہت سی توضیحات لکھی ہیں۔ ان میں سے چند یہ ہیں۔ اول یہ کہ جس وقت آدم علیہ السلام کو منع کیا گیا تھا تو ایک خاص درخت کی طرف اشارہ کر کے منع کیا گیا کہ اس کے قریب نہ جاؤ، اور مراد خاص یہی درخت نہیں تھا بلکہ اس کی جنس کے سارے درخت مراد تھے، جیسے کہ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ریشمی کپڑا اور ایک ٹکڑا سونے کا ہاتھ میں لے کر ارشاد فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں میری امت کے مردوں پر حرام ہیں۔ ظاہر ہے کہ حرمت صرف اس کپڑے اور سونے کے ساتھ مخصوص نہیں تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے مبارک میں تھے، بلکہ تمام ریشمی کپڑے اور سونے کا یہی حکم ہے۔ لیکن یہاں کسی کو یہ وہم بھی ہو سکتا ہے کہ ممانعت صرف اس کپڑے اور سونے کے ساتھ وابستہ ہے جو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے مبارک میں تھے۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کو یہ خیال ہو گیا ہوگا کہ جس درخت کی طرف اشارہ کر کے منع کیا گیا تھا ممانعت اسی کے ساتھ خاص ہوگی۔ شیطان نے یہی وسوسہ ان کے دل میں مزین اور مستحکم کر دیا ہوگا اور قسمیں کھا کر یہ بھی کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہیں کسی ایسے کام کا مشورہ نہیں دے رہا جو تمہارے لیے ممنوع یا مضر ہو۔ جس درخت کی ممانعت کی گئی ہے وہ دوسرا ہے، اس درخت کی ممانعت نہیں ہے۔ اب اسی طرح یہ سوال آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی تنبیہ کر دیا تھا، ان الشیطان لکم عدو، کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ کوئی ایسا کام کرا دے جس کی وجہ سے تمہیں جنت سے نکلنا پڑے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام اس کے دھوکہ میں کس طرح آ گئے؟ اس کا جواب بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنات اور شیاطین کو مختلف شکلوں میں ظاہر ہونے کی قدرت عطا فرمائی ہے۔ ممکن ہے کہ وہ کسی ایسی صورت میں سامنے آیا ہو جس کی وجہ سے آدم علیہ السلام نہ پہچان سکے ہو کہ یہ شیطان ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ ہماری آیات کی ترجمہ و تفسیر کمپلیٹ ہوتی ہے۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ صدق اللہ العظیم۔